अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू राजी टीवी। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से कबल नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर फौरी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का अलर्ट फौरी तौर पर मिल सके। शुक्रिया। तागूत एपिसोड 14। इकबाल जंग और असद ने दोनों ने मिलकर सुलेमान का कुछ मुआयना करने की कोशिश की और कुछ ज़्यादा गौर करने से उन्हें मालूम हुआ कि सुलेमान अभी तक सर्द जिस्म के साथ लेटा हुआ बेहोश है। इसका जिस्म अभी तक खौफनाक हद तक सर्द था, लेकिन उन्होंने देखा कि सिवाय इस मकाम के जहां असद ने इसको गर्दन के करीब से सख्ती से पकड़ा था, इसके जिस्म पर और किसी जिस्मानी सदमे का निशान मौजूद न था। अब आप क्या करना चाहते हैं? असद ने इकबाल जंग को सूटकेस खोलते हुए देखकर कहा। मुनासिब और मुकर्ररा तरीक़े पर इसका रूहानी इलाज करना चाहता हूँ, ताकि अगर इसके जिस्म पर किसी शैतानी रूह का असर हो गया हो तो इसे दूर किया जा सके। आपकी बातों से कदीम ज़माने वस्ती की बू आती है, जबकि मजहबी लोग दुआएं या मंत्र पढ़कर आसिफ वगैरह को भगाया करते थे। ये काम तो अब भी होता है मेरे दोस्त। तो क्या आप समझते हैं कि मैं मौजूदा ज़माने में भी इसी तरह के मरीज़ वाकई पहचान सकता था? क्यों नहीं। मशरिक़ को छोड़ो, मैं रोशन ख्याल मगरिब की मिसाल बताता हूँ। क्या तुमने फ़्रांस की मशहूर औरत हेलन पोरिया का वाक़या किसी जगह नहीं पढ़ा, जिसकी मौत 1914 में वाक़ हुई थी? इस पर इस कदर खौफनाक शैतानी रूह का असर हो गया था कि फ़्रांस के इंतहाई बड़े बड़े मजहबी पेशवाओं को तलब करना पड़ा, और तब कहीं जाकर खुदा की रहमत से इस औरत को इस शैतानी रूह से आज़ाद कराया जा सका जो इस पर कब्ज़ा जमाए हुई थी। मेरा तो ये ख्याल था कि दुनिया का कोई माकूल मज़हब जादू और जादूगरी जैसी लघुयात को नहीं मानता। इसके मायने है कि तुम बिल्कुल नावाकिफ़ हो मेरे दोस्त। मुझे दुनिया के तमाम मज़ाहिब के मुतालिक तो नहीं मालूम, लेकिन जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक़ है, हर बड़े मज़हब ने जादू की हकीकत को तस्लीम किया है और शैतानी क़ुव्वत को किसी न किसी शक्ल में माना है। ऐसा ना होता तो मजहबी रहनुमाओं ने वो अहकाम क्यों जारी किए होते जिनमें जादू सीखना और सिखाना और इसको इस्तेमाल करना बुरा कहा गया है और सख्ती से इनकी ममानत की गई है। ख़ुद मौजूदा ज़माने में भी हर बड़े मज़हब के पेशवाओं ने इन रूहानी अमलियात को करना नाजायज़ करार दिया है, जो कि जदीद तालीम याफ्ता और मगरिब ज़दा लोग बतौर तफरीह करते हैं और इस शुगल को जदीद रूहानियत का नाम देते हैं। मैं मजहबी बुज़ुर्गों और आलिमों का इंतहाई एहतराम करता हूँ, और इन आलिमों का ख्याल है कि ये जदीद रूहानियत दरअसल इसी कदीम जादूगरी की एक नई शक्ल है, और इसके ज़रिए शैतानी कारिंदे कमज़ोर और बेवकूफ़ और ज़ोद एतमाद लोगों को अपने जाल में फांस लेते हैं और इनको सीधे जहन्नम के रास्ते पर ले जाते हैं। मैं इस ख्याल की तायीद नहीं कर सकता, असद ने कहा। मेरे इल्म में मुतअद्दिद ऐसे लोग हैं जो जदीद रूहानियत के माहिर हैं और इंतहाई नेक व पारसा इंसान हैं। शायद तुम्हारा ख्याल दुरुस्त हो। इकबाल जंग ने सुलेमान के नरम और बेजान जिस्म को ज़रा आरामदायक पोजीशन में दुरुस्त करते हुए जवाब दिया। वो लोग अपनी अपनी राय के मुख्तार हैं। वाक़या ये है कि अगर इंसान के ख्यालात नेक हों तो इसकी ज़िंदगी भी नेक होनी चाहिए। जिन लोगों का तुमने तज़किरा किया वो ज़रूर आला ख्यालात और आला असूल के मालिक होंगे। इनके ये आला असूल ही इनकी हिफाजत करते हैं और एक दीवार की तरह रूहानी दुनिया के शैतानी ख़तरात से इनको बचाते हैं। लेकिन कमज़ोर दिमाग के लोगों के लिए इस तरह के रूहानी अमलियात इंतहाई ख़तरनाक और तबाहकुन ख़तरात अपने साथ रखते हैं। कुछ ही अरसा कबल 11 इंसानों के एक बंगाली ख़ानदान पर जो आफत आई थी, इस पर ही गौर करो। ये लोग जदीद रूहानियत के मुताबिक की गई एक रूहानी हाज़रात के बाद सब के सब पागल हो गए। इस वाक़ये की पूरी तफसील अखबारात में भी शाया हुई थी। इसी तरह की मुतअद्दिद मिसालें पेश की जा सकती हैं जिनसे शैतानी असरात की हकीकत वाज़ेह हो जाती है। सच पूछो तो इस जदीद रूहानियत में कोई चीज़ ऐसी नहीं कि जो कि कदीम ज़माने की जादूगरी और शैतानी अमलियात में मौजूद ना हो। लेकिन आप कोई ऐसे मजहबी पेशवा
یا خدا رسیدہ بزرگ نہیں کہ روحانی طاقت سے کام لے کر کسی شیطانی روح کو سلیمان کے جسم سے خارج کر سکیں۔ کوئی پرواہ نہیں عزیزم، اقبال جنگ مسکرایا۔ انسان کسی بھی عقیدہ و مذہب کا ہو اور کتنا ہی گنہگار ہو، دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کو خدا کی مدد طلب کرنے سے روک سکے۔ میں ایک مسلمان کی حیثیت سے خدائے واحد کا پرستار ہوں، اور اگرچہ مجھے تسلیم ہے کہ میں ایک اچھا پرستار نہیں، مگر پھر بھی مجھے پکا یقین ہے کہ خدا کی رحمت کا ظہور اور اس کی رحمت کاملہ سے مجھے جو طاقت و قوت عطا کی جائے گی جس کے ذریعے میں اپنے دوست سلیمان کی مدد کر سکوں گا۔ وہ ایک ساتھ کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر بولا، تم بھی خدا کے سامنے دو زانو ہو جاؤ اور خاموشی کے ساتھ صمیم قلب سے دعا کرو، کیونکہ اگر دل میں خلوص و نیاز ہے تو تمام دعائیں کارگر ہوں گی، خواہ وہ دعائیں کسی مقدس کتاب سے اخذ کی گئی ہوں یا خود انسان کے اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں ادا کی جائیں۔ دل کی تڑپ اور من کی لگن ہی اصلی چیز ہے، لیکن اگر سلیمان اچھل پڑے تو اس کو پکڑنے اور سنبھالنے کے لیے تیار رہو، کیونکہ اگر اس پر شیطان کا تسلط ہے تو وہ دیوانہ وار جنگ کرے گا۔ اقبال جنگ نے طلسمی پانی کی بوتل اٹھائی اور چند قطرے سلیمان کی پیشانی پر چھڑک دیے۔ قطرے ایک لمحے تک اپنی جگہ ٹھہرے رہے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کے زرد و شکن آلود رخساروں پر بہتے ہوئے چلے گئے، لیکن وہ اب بھی ایک لاش کی طرح بے جان اور بے حس و حرکت پڑا تھا۔ خدا کا احسان ہے بے کراں، اقبال جنگ بولا۔ کیا مطلب؟ عجلت نے اسد کو یہ سوال پوچھنے پر مجبور کر دیا۔ سلیمان پر کسی شیطانی روح کا اثر نہیں ہے، یعنی وہ واقعی کسی شیطان کے قبضے میں نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو طلسمی پانی کے قطروں نے اس کے جسم پر جلتے ہوئے گرم تیل کا کام کیا ہوتا، اور اس کے اثر سے شیطانی روح ایک جہنمی بلی کی طرح چلا پڑتی۔ تو پھر اب کیا کیا جائے؟ اگرچہ کوئی شیطانی روح اس کے جسم میں داخل نہیں ہوئی ہے، لیکن پھر بھی اس میں شیطانی اثرات کی بو آتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ پاک کرنے والا عمل اس پر کیا جائے، تاکہ اگر اس کے ارد گرد کا ماحول اور فضا ناپاک اثرات سے صاف کی جا سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں وہ تمام تدابیر اختیار کرنی ضروری ہیں جن سے سلیمان کو طوفان کے اثرات سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ اس گہری بے ہوشی میں کچھ کمی کی علامت پیدا ہوتی ہے یا نہیں۔ اقبال جنگ نے دودھ جیسے سفید رنگ کی ایک چھڑی نکالی جس پر کچھ عبارت کندہ تھی، اور اس کے بعد وہ عجیب و غریب اور پیچیدہ رسوم کی ادائیگی میں لگ گیا۔ اس نے چھڑی کو سلیمان کے اعضاء پر آہستہ آہستہ سے سر سے پاؤں تک کی طرف پھیرنا شروع کیا، اور اس کے بعد وہ اور اسد اپنے بے ہوش دوست کے قریب دوزانو ہو گئے اور خلوص قلب سے دعا میں مشغول ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد سلیمان کے تمام جسم پر طلسمی پانی چھڑکا گیا۔ شمال، جنوب، مشرق اور مغرب کی سمت کچھ پڑھ کر دم کیا گیا۔ سلیمان کی ہتھیلی اور تلوؤں پر پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا۔ آصافی گھاس اس کی کلائیوں اور ٹخنوں پر باندھی گئی۔ ایک حلقہ جس میں چاند کا نشان نمایاں تھا اس کے داہنے ہاتھ میں رکھ دیا گیا، اور پارے کی ایک شیشی اس کے ہونٹوں کے درمیان رکھ دی گئی۔ لہسن کے پھولوں کا ایک ہار اس کی گردن میں ڈال دیا گیا، اور طلسمی پانی سے ایک چاند کی شکل اس کی پیشانی پر بنائی گئی۔ ان میں سے ہر ایک عمل کرنے سے پیشتر اقبال جنگ اور اسد پوری یکسوئی کے ساتھ خدا سے دعا کرتے تھے کہ وہ فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرمائے۔ آخر کار ایک گھنٹے کے بعد تمام رسوم کی ادائیگی قدیم دستور و قانون کے مطابق پوری ہو گئی، اور اقبال جنگ نے ایک بار پھر سلیمان کا معائنہ کیا۔ اب اس کا جسم زیادہ گرم تھا، اور اس کے چہرے پر اذیت و دہشت کے بدنما خطوط دھندلے ہوتے جا رہے تھے۔ وہ اپنی گہری بے ہوشی کی حالت سے نجات پا چکا تھا، اور اب ایک فطری نیند کی حالت میں اس کا سانس باقاعدہ طور پر آ جا رہا تھا۔ میرا خیال ہے خدا کی رحمت سے ہم اپنے دوست کو بچانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، نواب نے کہا۔ اب وہ تقریباً فطری عام حالت میں نظر آتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ ہم اس کو جگانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ خود اس کے بیدار ہونے کا انتظار کریں۔ اب میں اور کچھ نہیں کر سکتا، اس کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ہم لوگوں کو آرام کر لینا چاہیے۔ اسد نے کسلمند انداز میں اپنی آنکھوں پر ہاتھ پھیر کر اقبال جنگ کے قریب لیٹتے ہوئے کہا کہ آرام کی تو واقعی بڑی ضرورت ہے، لیکن اس مقدس مقام کی بے حرمتی تو نہیں ہوگی اگر میں اسد کہتے ہوئے ہچکچایا۔ اقبال جنگ نے کہا، کہو کہو کیا بات ہے؟ تو اسد نے ہچکچاتے ہوئے کہا کہ اس مقدس مقام کی بے حرمتی کا خیال مجھے آیا، اور میں نے سوچا کہ میں آپ سے پوچھ لوں کہ میں ذرا سی سگریٹ پی کر اپنے اعصاب کو سکون دے سکتا ہوں۔ نہیں، اس پہ بے حرمتی کی تو کوئی بات نہیں۔ اقبال جنگ نے اپنے مشہور سگار نکالے۔ لو یہ سگار پیو۔ نیکی یا بدی کا ماحول جس چیز سے پیدا ہوتا ہے وہ دراصل انسان کے خیالات ہوتے ہیں۔ ظاہری
داری افعال نہیں۔ اقبال جنگ اٹھ بیٹھا اور تھوڑی دیر تک دونوں دوست خاموش بیٹھے رہے۔ اندھیرے میں ان کے سگار کی آتشی سرے دھندلے دھندلے چمک رہے تھے۔ اسی وقت مشرقی آسمان پر پھیل جانے والی ایک زردی مائل سفیدی نے ان لوگوں کی نگاہوں کے سامنے اس قدیم عمارت کا نقشہ پیش کرنا شروع کر دیا، اور ان کو بڑے بڑے پتھروں کے دھندلے خاکے محسوس ہونے لگے جو ان کے اوپر کئی فٹ تک مختلف زاویوں سے جھکے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ کس قدر عجیب مقام ہے یہ، اسد دھیرے سے بولا۔ آپ کے خیال میں یہ کہیں ہم تینوں کے لیے عجیب و غریب معنی نہ ہوگا کہ یہ مقام پر ہمارا اس طرح سے آ جانا اور اسی وقت آنا؟ تقریباً 4000 سال پرانا یہ مقام ہے، اقبال جنگ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہو، اس قدر قدیم؟ اسد نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، لیکن اہرام مصر کے مقابلے میں اس خانقاہ کو نوجوان ہی کہنا چاہیے، اور فن تعمیر اور سائنسی نفاستوں کے لحاظ سے بھی اس کے مقابلے میں یہ عمارت ایک بھدے کھلونے کی حیثیت سے زیادہ نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہمارے ملک کی قدیم ترین قومیں اس سے کہیں زیادہ ہوشیار تھیں جتنا کہ ہم ان کو سمجھتے تھے۔ یہ ان کے کمال کا ثبوت ہے کہ پتھروں کی اتنی بڑی بڑی عمارتیں بنا ڈالیں۔ شاید ہمارے موجودہ انجینئر اپنی تمام قابلیت صرف کرنے میں بھی ایسی چیزیں نہ پیش کر سکیں۔ دیکھیے نا، ان پتھروں میں سے بعض تو سینکڑوں ٹن وزن کے ہیں۔ اقبال جنگ نے اثبات میں سر ہلایا اور بولا، بے شک ان مہیب پتھروں کو ہلانے جلانے کے لیے ہزاروں انسانوں نے چمڑے کے موٹے رسوں اور بڑے بڑے لیوروں کا استعمال کیا ہوگا، لیکن اس سے بھی زیادہ کمال کی بات یہ ہے کہ ان غیر ملکی پتھروں کو ایک ایسے مقام سے یہاں تک لایا گیا ہے جو کہ تقریباً 200 میل کے فاصلے پر ہے۔ غیر ملکی پتھر سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ یہ وہ پتھر جن کے ذریعے اندرونی حلقہ اور چاند کی شکل کا اندرونی دائرہ بنایا گیا ہے غیر ملکی پتھر کہلاتے ہیں، کیونکہ ان کو ایک طویل فاصلے سے لایا گیا تھا، شاید بلوچستان اور راجستھان کے کسی مقام سے۔ چاند؟ اسد نے حیرت سے کہا۔ میرا تو خیال تھا کہ یہ محض ایک حلقہ ہے کھنڈروں میں۔ اب یہ چیز مشکل سے ہی نظر آتی ہے، لیکن یہ واقعہ ہے کہ یہ قدیم عبادت گاہیں بڑی محرابوں کے ایک بیرونی حلقے پر مشتمل تھی، اور اس کے بعد کچھ اندرونی حلقے بنائے گئے تھے۔ اس کے اندر 5 بڑی بڑی محرابیں تھیں، جن میں سے 2 محرابیں اب بھی تم دیکھ سکتے ہو۔ یہ محرابیں ایک چاند کی شکل میں بنائی گئی تھی۔ اس کے بعد چھوٹے پتھروں کا ایک اور چاند تھا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ قدیم لوگ بھی چاند کی علامت کو مانتے تھے۔ بے شک، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، یہ ایک بہت طاقتور علامت مانی جاتی ہے اور یہ نورانی قوتوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ اس لیے میں دوسری چیزوں کے مقابلے میں اس علامت کو زیادہ مفید سمجھتا ہوں۔ کچھ دیر کے لیے وہ پھر خاموش ہو گئے۔ اسی اثنا میں ان کے قریب سلیمان نے حرکت کی اور وہ بے چینی سے کھڑے ہو گئے۔ سلیمان نے آہستہ آہستہ کروٹ بدلی اور خالی خالی نگاہوں سے اپنے ارد گرد دیکھنا شروع کیا کہ اس نے اپنے دوستوں کو پہچان لیا اور ایک گھٹی گھٹی آواز میں دریافت کیا کہ وہ کہاں ہیں۔ اقبال جنگ جواب دینے کے بجائے خود کو اور اسد کو درمیان کھینچ کر دوزانوں ہو گیا اور خدا کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا۔ اسی کے ساتھ اقبال جنگ نے کہا کہ اب میں جو بھی کہتا جاؤں تم بھی ساتھ ساتھ کہتے جاؤ۔ اس نے سلیمان سے کہا اور اس کے بعد اس نے حسب ذیل دعا مانگنی شروع کی۔ اے پروردگار، اپنی رحمت کاملہ کے صدقے میں مجھ پر رحم فرما، اپنی بے قرار رحمتوں کے تناسب سے میرے بے شمار گناہوں کو معاف فرما، میرے باطن کی آلودگیوں کو دور کر دے اور میرے تمام گناہوں سے مجھے پاک کو صاف فرما، کیونکہ میں تیرے حضور میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ اقبال جنگ آہستہ آہستہ اس پرخلوص دعا کے حسین الفاظ ادا کرتا گیا اور سلیمان اور اسد لفظ بہ لفظ اسے دہراتے گئے۔ اس کے بعد تینوں دوست کھڑے ہو گئے اور آخرکار اپنی فطری آواز میں گفتگو کرنے لگے۔ جو کچھ واقعات اب تک ظہور پذیر ہوئے تھے، اقبال جنگ نے ان کی تفصیل بیان کرنی شروع کی، اور سلیمان جو مقدس عبادت گاہ کے پتھر پر بیٹھا ہوا تھا ایک بچے کی طرح روتا رہا، کیونکہ اب جب کہ اس کا دماغ تمام اثرات سے صاف ہو چکا تھا، وہ آخرکار یہ محسوس کرتا جا رہا تھا کہ اس کے دوستوں نے اس کو کس قدر خوفناک اور تباہ کن خطرے سے نجات دلائی ہے۔ اس کو وہ ضیافت یاد آئی جو اس نے اپنے گھر پر دی تھی، اور اس کو یاد آیا کہ گرین اسٹریٹ کے مکان میں اقبال جنگ نے اس پر ہپناٹزم کا عمل کیا تھا۔ اس کے بعد کے واقعات کا اسے کوئی ہوش نہ تھا۔ آخری بات جو اس کو یاد تھی وہ یہ تھی کہ شیطانی جشن کے موقع پر موجود تھا جو کہ اسی رات منایا گیا تھا، لیکن اس جشن کی صرف مبہم اور دھندلی تصویریں اس کے ذہن میں تھیں، جیسے وہ بذات خود اس جشن میں شریک نہ ہوا ہو، بلکہ اس نے کچھ فاصلے سے اس کا تماشا دیکھا ہو۔ اس کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے
جاری ہے اور وہ خود دور کھڑا اسے دیکھ رہا ہے۔ اسی عالم میں ایک انتہائی دہشت کے ساتھ وہ دیکھتا ہے کہ ایک شخص جو خود اسی سے مباشر ہے ان نفرت انگیز شیطانی رسوم میں شامل ہو رہا ہے، لیکن وہ خود دماغی طور پر اس طرح جکڑا ہوا اور بے بس ہے کہ نہ تو مداخلت کر سکتا ہے اور نہ ہی اس شخص کو جو حیرتناک حد تک اس میں مباشر ہے ابلیس پرستوں کی کافرانہ اور مکروہ رسوم میں شرکت کرنے سے اسے روک سکتا ہے۔ اب مشرقی آسمان میں صبح صادق نمودار ہو رہی تھی۔ اقبال جنگ نے شفقت کے ساتھ اپنا بازو اس کے شانوں پر رکھا اور بولا، ان باتوں کا اپنے دل پر اثر نہ لو میرے دوست، کم از کم فی الحال تمہیں نجات مل گئی ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ تمہارا دماغی توازن ابھی تک درست ہے۔ جب ہم تمہیں یہاں لائے تھے تو ہمیں ہرگز یہ امید نہ تھی کہ تم پاگل ہونے سے بچ جاؤ گے۔ میں جانتا ہوں کہ میری خوش قسمتی ہے، اس نے کہا، لیکن میں کیا واقعی آزاد ہو گیا ہوں؟ ہمیشہ کے لیے؟ مجھے تو خوف ہے کہ تمان پوری کوشش کرے گا اور کسی نہ کسی طرح مجھ پر اپنا قبضہ جما لے گا۔ اب جب کہ ہم پھر ایک ساتھ ہیں تمہیں پریشانی کی ضرورت نہیں، اسد مسکرایا۔ اگر ہم تینوں اس دہشت ناک خطرے کے خلاف جنگ نہیں کر سکتے اور اس پر فتح نہیں پا سکتے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم مرد نہیں بلکہ مٹی کے کھلونے ہیں۔ ٹھیک ہے، سلیمان نے کسی قدر شک و شبے کے ساتھ کہا، لیکن مصیبت یہ ہے کہ میری پیدائش ایک ایسے وقت ہوئی ہے جب آسمانوں میں چند خاص ستارے ایک جگہ جمع ہو گئے تھے۔ تمان نے جادو کا جو خاص عمل کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے، اس کے لیے ایسے ہی آدمی کی ضرورت ہے کہ ان ستاروں کے اجماع کے وقت پیدا ہوا ہو۔ اس لحاظ سے تمان کے مقصد کے لیے میں ایک کنجی کی حیثیت رکھتا ہوں۔ ستاروں کے اجتماع سے تمہارا مطلب زحل اور مریخ کا ایک برج میں جمع ہونا ہے؟ اقبال جنگ نے کہا۔ ہاں بالکل یہی، سلیمان نے جواب دیا۔ تمان اپنا عمل میرے بغیر پورا نہیں کر سکتا۔ یہ وجہ ہے کہ میں خوفزدہ ہوں اور سمجھتا ہوں کہ تمان مجھے زبردستی اپنی طرف کھینچ کر لے جانے کے لیے اپنے جادو کی تمام تر طاقت استعمال کرے گا۔ تو کیا یہ خطرہ ابھی تک ختم نہیں ہوا؟ یقیناً یہ کام تو 2 رات قبل کیا جانا چاہیے تھا، لیکن اس وقت ہم نے اسے روک دیا تھا۔ نہیں، سلیمان نے کہا، اس میں شک نہیں کہ اس کا کام کا سب سے زیادہ مناسب وقت وہی تھا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ جب تک یہ دونوں سیارے ایک برج میں موجود ہیں اس وقت تک جادو کا یہ عمل کسی بھی رات پورا کیا جا سکتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم لوگ تمہیں تمان کے پنجوں سے جس قدر زیادہ مدت تک دور رکھ سکیں گے، اس کو اپنا عمل پورا کرنے کا موقع اتنا ہی کم ہوتا جائے گا، کیونکہ دونوں سیارے رفتہ رفتہ ایک دوسرے سے دور ہوتے جائیں گے، اسد نے کہا۔ اقبال جنگ نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور صبح کی ابتدائی روشنی میں اس کا چہرہ زرد تھا اور تھکا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کے معنی ایک اور بھی ہیں، اس نے دھیمی آواز میں کہا، اور وہ یہ کہ آج شام جب تاریکی پھر نمودار ہوگی تو تمان اپنی پوری قوت استعمال کرے گا اور ہمیں آنے والی رات میں ایک زبردست جنگ کرنی ہوگی۔ اب جب کہ سورج اونچائی پر چمک رہا تھا، اسد کی خوش طبعی اور زندہ دلی پھر واپس آ گئی تھی۔ اس نے متمنی لہجے میں کہا، آج کا پورا دن ابھی باقی ہے دوستو، رات کی بات پر پریشان ہونے کے لیے کافی وقت ہے۔ فی الحال تو ہمیں کسی چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، وہ ایک بہترین قسم کا گرما گرم ناشتہ ہے۔ اقبال جنگ مسکرا پڑا۔ مجھے تمہاری رائے سے بھرپور اتفاق تھا میرے دوست، وہ بولا۔ کچھ بھی ہو، ہم یہاں زیادہ دیر تک نہیں ٹھہر سکتے۔ ناشتے کے دوران ہی ہم اس پر غور کریں گے کہ سلیمان کے لیے محفوظ ترین مقام کون سا ہو سکتا ہے۔ فی الحال ہم ان حضرت کو کہیں بھی نہیں لے جا سکتے، اسد مسکرایا۔ ذرا ان کا حلیہ تو ملاحظہ کیجیے، یہ آپ کا لمبا چوڑا کوٹ اور یہ کمبل، سالگرہ کی یہ پوشاک کس قدر شاندار ہے۔ سلیمان اپنے مخصوص انداز میں منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنس پڑا۔ تھیٹر کا مسخرہ بن کر رہ گیا ہوں میں، وہ بولا۔ سردی بھی کافی ہے، خدا کے لیے کہیں میرے لیے ایک سوٹ مہیا کر دو۔ اسد تم کار لے کر جاؤ، اقبال جنگ نے کہا۔ سیدھے احمد پور کے بازار پہنچو، تیار شدہ لباس سب سے پہلے جو دکان تمہیں نظر آئے وہاں سے لے لو اور واپس لے آؤ۔ روپیہ تو ہے نا تمہارے پاس؟ بہت کافی ہے۔ اگر یہ ڈرامہ شروع نہ ہو جاتا تو گزشتہ روز میرا ارادہ ریس کورس جانے کا تھا، اس لیے میں نے بینک سے تقریباً 8-9 ہزار روپیہ نکال لیا تھا۔ بالکل ٹھیک، اقبال جنگ نے کہا۔ جب تک تم نہ ہوگے ہم دونوں یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے۔ اسد گھاس میں سے گزرتا ہوا کار کی طرف چل دیا، جو کہ اب دن کی روشنی میں صاف نظر آ رہی تھی۔ اقبال جنگ نے سلیمان کا رخ کیا اور بولا، اب جب کہ اسد جا چکا ہے مجھے ایک بات بتاؤ، تم اس شیطانی کھیل میں آخر کس طرح پھنس گئے تھے؟ سلیمان مسکرایا۔ آپ اب جاننا ہی چاہتے ہیں تو سنیے، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ شاید یہ عجیب بات آپ کو معلوم ہوگی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس شیطانی کھیل میں میرے پھنسنے کی ذمہ داری کسی قدر آپ پر بھی ہے۔ مجھ پر؟ نواب نے حیرت سے کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟
میں آپ پر ذرا سا بھی الزام نہیں لگانا چاہتا، لیکن کیا آپ کو وہ طویل گفتگو یاد ہے جو ہم دونوں کے درمیان گزشتہ عید کے دن نشست ہوئی تھی، اور اس جگہ جہاں نشاط پارک موجود ہے، وہاں ہم بیٹھ کر اس گفتگو کے بارے میں سوچ رہے تھے؟ اس گفتگو کی ابتدا کے بعد آپ نے زمانہ قدیم کے کیمیا گر معمولی دھاتوں سے جو سونا بناتے تھے ان کے بارے میں مجھے تجسس میں مبتلا کر دیا تھا۔ اقبال جنگ نے اسبات میں سر ہلایا۔ ہاں مجھے یاد ہے، وہ بولا، تم نے میرے بیان پر شک و شبہ کیا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے سائنسداں ہیلوی سش کی مثال پیش کی تھی جو کہ قدیم کیمیاگروں کے دعووں کا بدترین مخالف تھا، لیکن ایک بار دسمبر 1667 یعنی 1666 میں جب ایک کیمیا گر اس سے ملاقات کے لیے آیا اور اس کو ایک سرخی مائل سفوف دکھایا تو سائنسدان مذکور نے تھوڑا سا سفوف کیمیا گر کی آنکھ بچا کر اپنی انگلی کے ناخن کے نیچے چھپا لیا، اور اس کے بعد اس سفوف کی مدد سے اس نے سیسے کی تھوڑی سی مقدار کو سونے میں تبدیل کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ لیکن تم نے میرے بیان کا یقین نہیں کیا، حالانکہ میں نے تمہیں یقین دلایا تھا کہ اس تجربے کی تصدیق اسپینوزا جیسی مشہور فلسفی و عالم نے بھی اس زمانے میں کی ہے، جہاں بالکل اس زمانے کے لوگ اس بات کو بالکل نہ مانتے تھے۔ جی ہاں، بالکل درست، سلیمان نے کہا۔ اس میں شک نہیں کہ مجھے یقین نہ تھا، لیکن مجھے دلچسپی پیدا ہو گئی تھی، اس لیے میں نے بڑی محنت و کاوش کے ساتھ آپ کی باتوں کے متعلق حتی الامکان تحقیق کی، اور میرے دل پر اس چیز نے بڑا اثر کیا کہ اسپینوزا نے اس تجربے کی تصدیق کی ہے، کیونکہ وہ ایک عقلمند اور غیر جانبدار انسان تھا۔ ہلوی سش بھی اسی نوعیت کا انسان تھا، مجھے معلوم ہے۔ بہرحال میں نے اس کے واقعے کے متعلق تحقیق کی تو مجھے انکشاف ہوا کہ ہالینڈ کی سرکاری ٹکسال کے اعلیٰ مبصر پاولس نے سونے کی چند مشہور کاریگروں اور سناروں کی مدد سے اس مصنوعی سونے کا 7 مرتبہ تجزیہ کیا، اور ان سب لوگوں نے متفقہ طور پہ اعلان کیا کہ یہ سونا خالص تھا۔ بے شک اس بات کا امکان تھا کہ ہلوی سش نے عام ذرائع سے سونے کا ایک ٹکڑا حاصل کر کے ان لوگوں کو دھوکہ دیا ہو، لیکن یہ بات مشکل سے ہی قرین قیاس معلوم ہوتی ہے کہ اس نے دانستہ طور پر فریب کاری سے کام لیا ہو، کیونکہ ایسا کرنے سے اس کو کوئی خاص فائدہ نہ تھا۔ کیمیا گری کے سلسلے میں وہ ہمیشہ سے ہی اپنی مخالفت اور عدم یقین کا اعلان کرتا آیا تھا، اور پھر مزید کہ وہ سونا بھی نہ بنا سکا کیونکہ اس کے پاس اس سفوف کا باقی ماندہ حصہ نہ تھا، اس لیے اس بات کا کوئی جواز نہ تھا کہ محض اس تجربے کی بنا پر کوئی جعلی کمپنی قائم کرتا اور اس تجربے سے ایک سائنسی شہرت و اعجاز بھی حاصل کرنے کی توقع نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس نے صاف صاف اس بات کا اعتراف کر لیا تھا کہ اس نے یہ سفوف اس اجنبی کے پاس سے چرایا تھا۔ اس کے بعد میں نے بیری گورڈیا اور ڈان ہلمانڈ کے تجربات کا مشاہدہ اور مطالعہ کیا۔ ان تجربات کے متعلق تم نے کیا رائے کی؟ اقبال جنگ نے دلچسپی سے پوچھا۔ ان کا مطالعے سے میرا شک و شبہ بہت کچھ دور ہو گیا۔ وان ہلمنٹ نے اپنے زمانے کا سب سے بڑا کیمیا گر ہلوی سش کی طرح وہ ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ معمولی دھاتوں کو سونے میں تبدیل کرنے کا تصور محض ایک لغویت ہے، لیکن اس کو بھی ایک اجنبی نے وہی پراسرار سفوف تھوڑی سی مقدار میں دیا اور اس کی مدد سے اس نے تجربہ کامیابی کے ساتھ پورا کیا، تو اس کی رائے بدل گئی۔ وان ہلمنٹ کا بھی اس سلسلے میں کوئی ذاتی مقصد ایسا نہ تھا کہ جس کی بنا پر وہ فریب دینے کی کوشش کرتا۔ اسی طرح کی اور بہت سی مثالیں موجود ہیں، اقبال جنگ نے کہا۔ ریمنڈ للی نے انگلستان کے بادشاہ ایڈورڈ سویم کے لیے سونا بنایا تھا، اور جارج ریپلے نے اپنے جنگی سورماؤں کو تقریباً 15 لاکھ روپیہ مالیت کا کیمیاوی سونا تقسیم کیا تھا۔ سیکسنی کے شہنشاہ اگسٹس نے اپنی موت کے بعد 1 کروڑ 2 لاکھ سونے کے سکے اونگین کے پوپ جان دوم کو 2 کروڑ 50 لاکھ سکے دیے تھے۔ یہ رقمیں اس زمانے کے لحاظ سے تقریباً حیرتناک حد تک عظیم ہیں۔ نام کے لحاظ سے شہنشاہ اور پوپ ہونے کے باوجود یہ دونوں شخص در حقیقت غریب تھے اور ان کی آمدن کم تھی، لیکن دونوں کیمیا گر تھے، اور ان کی موت کے وقت ان کی الماریوں میں جو زبردست خزانہ پایا گیا، ان کی صرف یہی حقیقت تھی کہ وہ کیمیاوی سونا بنا سکتے تھے۔ سلیمان نے اسبات میں سر ہلایا۔ بالکل درست، وہ بولا۔ اگر اب اسپینوز اور وان ہلمنٹ جیسے انسانوں کی خفیہ گواہی
وہ مشاہدات کو مسترد کر دیا جائے تو پھر کیا وجہ ہے کہ ان لوگوں کے دعووں پر یقین کیا جائے جو کہتے ہیں کہ وہ ستاروں کا فاصلہ ناپ سکتے ہیں، یا گزشتہ صدی کے ان سائنسدانوں کی بات پر ایمان لایا جنہوں نے وہ برقی قوت کے کرشمے دکھائے، یا موجودہ سائنسدانوں کا اعتبار کیا جائے جو چاند ستاروں تک جانے کی سوچ رکھتے ہیں؟ بے شک اقبال جنگ نے کہا، بات یہ ہے کہ عوام کا دماغ کبھی بھی سائنسی حقائق کو قبول نہیں کرتا جب تک کہ ان کا آزادانہ تجربہ کر کے نہ دکھایا جائے اور ان کو عوام کے سامنے ان کے استعمال و مفاد کے قائل نہ بنا دیا جائے۔ ہر ایک شخص اس اعجاز کو قبول کر لیتا ہے کہ گندھک کو آگ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ لوگ اس کرشمے کو دن میں متعدد بار اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور ہم سب اپنی جیب میں دیا سلائی ڈبیا لیے پھرتے ہیں اور سلائی رگڑ کر یہ کرشمہ خود ہی دکھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس راز کو چند محض سائنسدانوں نے اپنی حد تک محدود رکھا ہوتا اور ایک سربستہ راز ہی رکھتے تو آج بھی عوام اس چیز کو ناممکن کہتی۔ یہی مثال کیمیا گروں پر صادق آتی ہے۔ کیمیا گر دنیا سے الگ تھلگ رہتا ہے اور اس سے بے نیاز ہوتا ہے۔ اپنے عظیم کام میں کامیاب ہونے کے لیے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ قطعی پاک صاف اور بے لوث انسان ہو، اور ظاہر ہے کہ ایسے انسانوں کے لیے سونا اور مٹی برابر ہوتے ہیں۔ بیشتر حالتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کیمیا گر صرف اس قدر سونا بناتا ہے جو اس کی بے حد معمولی ضروریات کے لیے کافی ہو سکے، اور راز دوسروں کو بتانے سے پرہیز کرتا ہے، لیکن لازمی طور پر اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ ایک جعلی ہے یا جھوٹا ہے۔ آج کل یہ نظریہ عام طور پر تسلیم کیا جاتا ہے کہ تمام اقسام کے مادے ایک ہی طرح کے ایٹمی ذرات اور برق پاروں سے مل کر بنتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ مختلف مادوں میں ان کا تناسب و مقدار مختلف ہوتی ہے۔ جدید سائنسی طریقے سے دودھ کو پتھر کی طرح سخت بنایا جا سکتا ہے، اور اس کے عورتوں کے لباس کا کپڑا بھی تیار کیا جا سکتا ہے۔ لکڑی اور انسانی گوشت گل سڑ کے تقریباً ایک ہی جیسا ہو جاتا ہے جو کہ مٹی ہوتی ہے۔ لوہا زنگ میں بدل جاتا ہے، اور کئی طرح کے پتھر ایسے ہیں جن کی جسامت وقت کے ساتھ ساتھ جانداروں کی طرح بڑھتی جاتی ہے۔ مختلف مادوں سے ملا کر ہیرے تک بنائے جا سکتے ہیں۔ یقیناً، سلمان نے دلچسپی سے کہا، میں مانتا ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ گفتگو میں وہ اس قدر محو تھا کہ اپنے ماحول سے بے خبر معلوم ہوتا تھا۔ جہاں تک دھاتوں کا تعلق ہے، یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ تمام دھاتیں گندھک اور پارے سے مل کر بنتی ہیں، اور نمک کے ذریعے ان کو ٹھوس بنایا جا سکتا ہے۔ اس طرح تمام دھاتیں ان تین جز گندھک، پارا اور نمک پر مشتمل ہوتی ہیں۔ دھاتیں ایک دوسرے سے محض اس لیے مختلف ہوتی ہیں کہ ان میں ان تین بنیادی اجزاء کی مقدار و تناسب مختلف ہوتے ہیں۔ جس طرح مختلف قسم کے پھل فطرت کی نباتاتی قوت کا نتیجہ ہوتے ہیں، اسی طرح دھاتیں فطرت کی معدنی قوت کا پھل ہوتے ہیں۔ معمولی قسم کی دھاتیں گویا کچے پھل ہیں، کیونکہ گندھک اور پارا کو اتنا وقت نہ مل سکا کہ مناسب و بہتر مقدار و تناسب میں ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل سکیں، اور وہ وقت سے پہلے ہی ٹھوس بن گئیں۔ اس طرح کم قیمت اور معمولی دھاتیں فطرت کے خام پھل ہیں۔ کیمیا گر کا طلسمی صفوف، جس کو صفوف کہا جاتا ہے، ایک ایسی طاقت رکھتا ہے جو فطرت کے ابتدائی عمل کو آگے بڑھاتی ہے اور ان خام دھاتوں کو پکا کر کے سونا بنا دیتی ہے۔ بالکل یہی بات ہے، لیکن کیا تمہارے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ تم خود تجربات کرتے رہے ہو؟ جی نہیں، سلیمان نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے جلد ہی یہ احساس ہو گیا کہ ایسا کرنے کے لیے محنت و مشقت کی ایک پوری زندگی درکار ہوگی، شاید اس کے بعد بھی ناکامی ہی ملے۔ اس قسم کی محنت و مشقت میری فطرت کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ دھاتوں کی تبدیلی کا مسئلہ اپنے اعلیٰ تر مفہوم کے لحاظ سے وہی ہے جس کے دوسرے لفظوں میں مادے کو روشنی میں تبدیل کرنا ایک اعلیٰ ترین راز کہہ سکتے ہیں۔ دھاتیں ارضیات کے انقلابات کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں، تو انسانی زندگی کی موت کے انقلابات کے ذریعے۔ لیکن جس طرح کیمیا گر کا پراسرار صفوف اس عمل کو تیز کر دیتا ہے اور شیشے کو سونے میں بدل دیتا ہے، اسی طرح روحانیت کا باطنی انسان کی روح کو پاک صاف کر کے جلد از جلد روشنی میں بدل دیتا ہے۔ تو کیا تمہارا مقصد ایسی ہی روحانی بلندی حاصل کرنا تھا؟ ہاں جی، کسی حد تک۔ آپ جانتے ہیں کہ کس طرح ایک مسئلے سے دوسرا مسئلہ پیدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ مجھے اپنی تحقیق اور مطالعے سے جلد ہی معلوم ہو گیا کہ یہ سارا معاملہ روحانی ترقی کے باطنی طریقوں سے تعلق رکھتا ہے، لہٰذا میں باطنی مسلک کا مطالعہ کرنا شروع کر چکا تھا۔ اقبال جنگ نے اسبات میں سر ہلایا، اور مجھے یقین ہے کہ یہ مطالعہ تمہیں بڑا دلچسپ معلوم ہوا ہوگا۔ جی ہاں، شروع میں تو مجھے کچھ وقت تک بہت دقت محسوس ہوئی، لیکن جب میں کچھ لٹریچر پڑھ چکا تو میری آنکھیں کھلنی شروع ہو گئیں۔ دوسرے الفاظ میں تمہارا مطلب ہے کہ
ان بیشتر لوگوں کی طرح جنہوں نے وسیع مطالعہ اور زندگی کا وسیع تجربہ حاصل کیا، تم نے بھی اس کو محسوس کیا اور ماننا شروع کر دیا کہ ہمارے سائنسداں محض ایک صنف میں ترقی کر رہے ہیں اور ہم ان بہت سی چیزوں کا علم بالکل کھو چکے ہیں جس سے قدیم زمانے کے عقل مند لوگ بہت اچھی طرح واقف تھے۔ بالکل درست، سلیمان پھر مسکرایا۔ میں ان معاملات میں ہمیشہ سے ایک ہی طرح کا پکا منکر رہا ہوں۔ جیسے ہی میری نظر سطح سے پار ہو کر نیچے گہرائی میں پہنچنے لگی، مجھے ثبوت اور شہادت کی ایک ایسی دنیا نظر آئی کہ میرا زاویہ ہی بدل گیا، اور مجھے اس معاملے میں ذرا سا بھی شک و شبہ باقی نہیں رہ سکا کہ دنیا میں بہت ہی عجیب و غریب اور پوشیدہ و غیبی قوتیں موجود ہیں، اور اگر کسی شخص کو اس کا طریقہ کار معلوم ہو تو وہ ان پراسرار قوتوں کو اپنے قابو میں کر کے استعمال کر سکتا ہے۔ بے شک، اقبال جنگ نے تائید کی۔ بے شمار لوگ ان مسائل میں اب بھی دلچسپی رکھتے ہیں، روحانی ترقی کے باطنی طریقوں کو استعمال کر کے اپنی بہبودی اور عام لوگوں کی فلاح کا سبب بنتے ہیں۔ ان معاملات میں تومان کہاں سے آ گیا؟ یہ نام سن کر سلیمان خفیف طور پر کانپ گیا اور کمبل کو اپنے شانوں پر اور اچھی طرح لپیٹ لیا۔ اس سے میری ملاقات کراچی میں ہوئی تھی، اس نے کہا، اور یہ ملاقات ایک سندھی بینکر کے مکان پر ہوئی تھی جس کے ساتھ میں نے کبھی کبھار کچھ کاروبار کیا تھا۔ اس کا نام قاسم تھا نا؟ اقبال جنگ نے یکایک بولا۔ وہی جس کے کٹے ہوئے کان کی شکل بگڑی ہوئی ہے۔ گزشتہ رات مجھے محسوس ہوا تھا کہ اس طرح کا مسخ شدہ کٹا کان والا شخص میں نے پہلے کہیں دیکھا ہے، لیکن کوشش کے باوجود مجھے یاد نہ آ سکا کہ کہاں دیکھا ہے۔ سلیمان نے عجلت سے سر ہلا کر تائید کی۔ جی ہاں، اس کا نام قاسم ہی ہے۔ ہاں، تو اسی کا مکان جہاں پر میری ملاقات تومان سے ہوئی تھی۔ معلوم نہیں کس طرح اور کیوں میری ملاقات ہوئی، معلوم نہیں کس طرح اور کیوں ہماری گفتگو روحانی عملیات کی طرف مڑ گئی، اور چونکہ اس زمانے میں مجھ پر اسی چیز کی دھن سوار تھی، اس لیے فطری طور پر مجھے اس گفتگو میں دلچسپی محسوس ہوئی۔ تومان نے کہا کہ اس موضوع پر اس کے پاس بہت کتابیں موجود ہیں، اور یہ تجویز پیش کی کہ میں اس کے مکان پر آؤں جہاں وہ قدیم کتابیں اپنے پاس رکھے ہوئے ہے اور جہاں وہ قیام پذیر ہے، اور ان کتابوں کا ایک بہت بڑا حصہ میں اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں۔ یہ قدرتی بات تھی کہ میں نے اس کی تجویز پر عمل کیا۔ اس کے بعد اس نے مجھے بتایا کہ اگلی رات وہ ایک جادو کا تجربہ کر رہا ہے، اور مجھ سے پوچھا کہ کیا میں اس موقع پر موجود رہنا چاہوں گا۔ میں نے حامی بھر لی۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ مصیبت کی داستان شروع ہوئی۔ جی ہاں، یہ تجربہ ایک بالکل بے ضرر قسم کی چیز تھا۔ اس نے چاروں عناصر آگ، ہوا، پانی اور مٹی سے کچھ نامعلوم طرح کی رسوم ادا کی، اور اس کے بعد اس نے مجھے ایک آئینے میں دیکھنے کو کہا جو کہ اس کے سامنے پڑا تھا۔ یہ شاہی زمانے کا قدیم آئینہ معلوم ہوتا تھا جس کی پشت پر کچھ دھبے سے پڑ گئے تھے۔ اس سے قطع نظر وہ ہر طرح سے بالکل معمولی قسم کا آئینہ معلوم ہوتا تھا۔ میں نے اس آئینے میں دیکھا کہ اچانک اس میں سے ایک گہرے کوہرے کا بادل سا چھایا۔ جب یہ کوہرا دور ہوا تو میں نے دیکھا کہ آئینے میں میرا عکس نظر نہ آتا تھا، بلکہ اس کی جگہ خالی اخبار کا ایک صفحہ میرے سامنے پیش نظر تھا۔ یہ اخبار ٹائمز کا وہ صفحہ تھا جو کاروباری اور اقتصادی امور کے لیے وقف ہوتا ہے۔ اس پر کراچی شیئر مارکیٹ کے تمام بھاؤ درج تھے۔ بظاہر یہ بات کوئی خاص چیز نظر نہیں آتی، لیکن حیرت تو یہ تھی کہ اخبار پر جو تاریخ پڑی تھی وہ 3 دن آگے کی تھی۔ گویا 3 دن بعد جو اخبار شائع ہونے والا تھا وہ اس وقت میرے سامنے تھا۔ اقبال جنگ اپنے دبلے پتلے چہرے کو اپنی لمبی انگلیوں سے سہلانے لگا۔ میں نے اسی طرح کا ایک تماشا ایک بار قاہرہ میں دیکھا تھا، اس نے سنجیدگی سے کہا، لیکن اس موقع پر آئینے میں جو چیزیں نظر آتی تھیں وہ نئے انگریز کمانڈر ان چیف کا نام تھا جس کا تقرر محکمہ جنگ نے لندن میں اسی سپہر کو کیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ تم نے بازار کے کچھ بھاؤ ضرور نوٹ کر لیے ہوں گے۔ جی ہاں، بھاؤ کی فہرست میری نظر کے سامنے 10 سیکنڈ سے زیادہ نہیں رہ سکی، اور اس کے بعد آئینہ پھر سے بادل کے پیچھے چھا گیا، اور پھر آئینہ اپنی اصلی حالت پر آ گیا۔ لیکن مجھے اتنی مہلت ضرور مل گئی کہ میں نے ان چیزوں کے بھاؤ یاد کر لیے جن سے مجھے دلچسپی تھی، اور جب میں نے بعد میں ان کا مقابلہ کیا تو وہ بالکل صحیح ثابت ہوئے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ تومان نے یہ پیشکش کی، اور وہ مجھے یہ علم سکھا دے گا۔ اس نے بتایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک خصوصی مقدس محافظ فرشتہ رہتا ہے۔ سب سے پہلے اسی محافظ فرشتے سے واقفیت پیدا کرنا اور اس سے گفتگو کرنے کا طریقہ سیکھنا پڑے گا۔ اس کے بعد آئینے میں دیکھنے کی یہ پراسرار طاقت مجھے حاصل ہو جائے گی۔